अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। जो मीनार पाकिस्तान पे कुछ हफ्ते पहले एक वाक़या हुआ था, 14 अगस्त पे एक वाक़या हुआ था, जो एक टिकटॉकर वहाँ गई थी और उनको असॉल्ट किया गया था, वहाँ पे उनके साथ जिनसी तशद्दुद का वाक़या हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पे भी और जगहों पे भी एक बड़ी डिबेट छिड़ गई थी कि क्या ऐसी जगहों पे जाने से आप ख़ुद इनवाइट करते हो ऐसे अटैक्स को, कि आपकी कोई और ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर आपके लिबास की वजह से या आपके अंदाज़ की वजह से ऐसे एक इजाज़त मिल जाती है मर्दों को कि वो आपके साथ किसी भी तरह का नाजेबा बिहेवियर कर सकते हैं। इस डिबेट के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसके बारे में बात हो रही थी, होती रही है और अब ज़्यादा हो रही है, वो है कंसेंट, ख़ातून की कंसेंट या उन लोगों में से किसी एक की कंसेंट जिसके साथ ये वाक़या हो रहा है। कंसेंट को लेके सोशल मीडिया पे एटलीस्ट एक बड़ा गलत परसेप्शन दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे उससे बड़ी अजीब सी बात की जा रही है और बड़ा एक हद तक ये भी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कंसेंट का मतलब क्या है। रीमा, ये कंसेंट का हिस्टोरिकल क्या मतलब है, आप बताएंगी ज़रा? हाँ, हिस्टोरिकल मेरा ख्याल है जिनसी तशद्दुद को समझने के लिए देखना चाहिए कि उसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई है। जब शुरू में कई 100 साल पहले ज़्यादातर दुनिया में जिनसी तशद्दुद को या रेप को, तब तो तशद्दुद नहीं माना जाता था, रेप को एक क्राइम या एक जुर्म समझा जाता था। जो विक्टिम है, ख़वातीन ही विक्टिम होती थी, उनके वालिद या उनके शौहर के ख़िलाफ़, क्योंकि ख़वातीन को और उनकी चैस्टिटी, उनकी वर्जिनिटी, उसको एक प्रॉपर्टी समझा जाता था। तो आप ये सोचिए कि एक ख़ातून के साथ जिनसी तशद्दुद, अब तो हम तशद्दुद कहते हैं, रेप हुआ है, लेकिन जो क्लेम कर सकता था कि उनके साथ ज़्यादती हुई है वो उनके वालिद या उनके शौहर होते थे। सोच के गुस्सा आता है और ये कुछ 100 साल पुरानी बात है, अब ज़्यादा अभी दूर जाना नहीं इसके लिए हमें पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता जिनसी तशद्दुद को तशद्दुद की तरह समझा गया। ये समझा गया कि जो विक्टिम हैं वो वही हैं जिनके साथ रेप होता है, उनके वालिद या उनके शौहर या उनके भाई नहीं हैं। और फिर समझा जाता था जिनसी तशद्दुद, चलो एक किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपने कुछ कर दिया, उस तरह का जुर्म है, उसको तशद्दुद नहीं समझा जाता था। बहुत से रेप मिथ्स हमने सुने हैं कि चलो ख़वात जैसे कपड़े पहने हैं, आपने इनवाइट कर लिया। ख़वातीन जो हैं वो हाँ नहीं कहती, वो हमेशा रेजिस्ट करती हैं। तो बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ विल बी बॉयज़, वो कर लेते हैं उनके साथ। तशद्दुद फिर भी नहीं माना गया, बल्कि 1960s 70s की बात है जब जिनसी तशद्दुद, रेप को तशद्दुद के माने में सच में माना गया। और बहुत से कवानीन हैं दुनिया भर में जो तब्दील हुए, क्योंकि जो आपने कंसेंट की बात की, तब ये समझ आई बात कि एक जो ख़ातून है, बल्कि मर्द, कोई भी विक्टिम हो सकता है जिनसी तशद्दुद का, ट्रांसजेंडर लोग भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ख़वातीन, मर्द, उनकी रज़ामंदी, उसके ख़िलाफ़ अगर आप उनके साथ जिनसी रिश्ता या कोई भी जिनसी एडवांसेस करते हो तो वो तशद्दुद है। यहाँ तक ये पूरा सफ़र है जो रेप और सेक्सुअल असॉल्ट ने तय किया है। पाकिस्तान में हम अभी भी बहुत गुस्सा आता है, ख़ास तौर पे मर्दों को, जब आप कंसेंट की बात करते हो, क्योंकि वापस जाइए कई 100 साल पहले ख़वातीन जब प्रॉपर्टी समझी जाती थी, उनकी कंसेंट का कोई इशू ही नहीं था। क्या पाकिस्तान में आज भी ख़वातीन को हम प्रॉपर्टी ही मानते हैं? इसलिए जब उनकी रज़ामंदी या कंसेंट की बात होती है तो इस तरह हंगामा हो जाता है, तूफ़ान आ जाता है। बल्कि मैं पढ़ रही थी, आपकी कुछ ट्वीट्स भी थी रीमा, और उनके नीचे, और वैसे भी जब आप कंसेंट की बात करें तो एक ऐसा शोर मचता है कि पता नहीं आप ज़िना फैला रही हैं, आप अडल्ट्री की बात कर रही हैं। नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसी की मर्ज़ी के बग़ैर आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। कंसेंट तो ये भी होता है कि आप किसी कमरे में नहीं जा सकते, खटकाते हैं, पहले आप पूछते हैं, वो आपको अंदर आने की इजाज़त दें तो फिर आप अंदर जाते हैं। तो इतनी सी बात है। शाहरुख खान की मूवीज़ में जो कहते थे कि कभी हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, नहीं, ये स्टॉकिंग कहते हैं, उसको मोहब्बत नहीं कहते, ये कंसेंट के बग़ैर होती है।
تو یہ ایک دم سے جو کنفلیٹ کر دیا جاتا ہے ریما کہ یہ آپ تو زنا پھیلا رہی ہیں, آپ پتہ نہیں کس قسم کی ویسٹرن آئیڈیاز کی باتیں کر رہی ہیں, یہ کہاں سے تھنکنگ آتی ہے؟ اچھا, جب عورت مارچ کا وہ سلوگن تھا نا جو بہت کنٹروورشل ہوا, میرا جسم میری مرضی, میں بہت آنیسٹلی کہتی ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی پہلے کہ اس پہ کنٹروورسی کیوں ہے. میرا جسم میری مرضی صاف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کی رضامندی نہیں ہو کوئی آپ کے ساتھ جنسی رشتہ یا جنسی زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن یہی اس کی بھی وجہ ہے, لوگ کہتے ہیں اگر آپ کنسینٹ کی بات کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ شادی کے بغیر بھی جنسی رشتہ قائم کرنا ہے وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس میں 2-3 ایشوز ہیں. پہلی بات, جب ہم کنسینٹ کی بات کرتے ہیں ہم جنسی تشدد کی بات کر رہے ہیں, ہم ہر طرح کی کنسینٹ کی نہیں بات کر رہے, کیونکہ پاکستان میں جیسے ہمارے قوانین ہیں شادی کے بغیر اگر آپ کسی کے ساتھ جنسی خاص طور پہ انٹرکورس وٹنسز کی موجودگی میں ایک جرم ہے, ہم اس کی بات ہی نہیں کریں. وہ جنسی تشدد تو نہیں ہے, وہ ایک مورل کرائم ہے, ہاں پاکستان میں وہ ہے کرمنلائزڈ, لیکن وہ تشدد نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں تشدد کی. اس طرح تو آپ اپنی کنسینٹ کے ساتھ بانڈڈ لیبر بھی نہیں کر سکتے, اس کا اگزامپل کوئی نہیں دے گا. کنسینٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, لیکن اس کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں جنسی تشدد کا کانسیپٹ ہے, اور اکثر لوگ ڈائیگریس کرنے کے لیے, کنفیوژن پھیلانے کے لیے اس میں زنا لاتے ہیں, کیونکہ اگر فورنیکیشن یا اڈلٹری جو پاکستانی قوانین کے تحت جرائم ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے, وہ تشدد نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کو اسی لیے وٹنسز کی ضرورت ہے حدود آرڈیننس میں خاص طور پہ, کیونکہ اس کا ایک پبلک ایلیمنٹ ہے, اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے, اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ تو مانیے کہ چاہے ایک یہاں پہ کیونکہ خواتین کے بارے میں ہوتا ہے, اس نے جو بھی ایک خاتون نے پہنا ہو, اس کا رویہ جیسا بھی ہو, اس نے میٹ اینڈ گریٹ کے لیے اپنے فینس کو بلایا ہو, جب تک اس کی رضامندی نہیں ہے, اگر آپ اس کے ساتھ جنسی کچھ بھی بیہیویئر کرتے ہو تو وہ ایک جرم ہے. ہمارے قوانین اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ریپ کس طرح پاکستان میں ڈیفائنڈ ہے, 375 پینل کوڈ, سیکشول انٹرکورس ود اے وومن اگینسٹ ہر کنسینٹ. سیکشول ہراسمنٹ کس طرح ڈیفائنڈ ہے, ان ویلکم سیکشول ایڈوانسز. تو کنسینٹ تو ہمارے قوانین میں ہے. اور ایک تھوڑی کنٹروورشل بات لوگوں کو نہیں پتہ, بہت غصہ آتا ہے, شادی یا نکاح وہ ریپ کا ایکسیپشن نہیں ہے, اور ممالک میں ہے, بھارت میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر ان کے ساتھ بھی سیکشول ریلیشنز قائم کرتے ہیں, وہ بھی ریپ کے زمرے میں آتا ہے ہمارے قوانین کے مطابق. نہیں, یہ جو آپ نے بھی اس طرح ریما بات کی میٹ اینڈ گریٹ کی, یہ جو مینار پاکستان والی ٹک ٹاکر کے بارے میں ہم نے بہت سارے لوگوں کی یہ جسٹیفیکیشن دیکھی اس کے بعد کہ جی وہ تو ادھر ویڈیو بنانے کی تھی, فینس کو بتایا ہوا تھا میٹ اینڈ گریٹ ہونا تھا. یہ فینس کو بتاتے ہیں پوری دنیا میں میٹ اینڈ گریٹ ہوتا ہے, سیلیبریٹیز کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آ کر تو آپ ان کو اوپر جنسی تشدد کرنا شروع کر دیں, آپ ان کو سیکشلی اسالٹ کریں, 300-400 مرد جو ہے ایک نہتی عورت کے اوپر پڑ جائے. ایسے ہمارے سیلیبریٹیز, ہمارے کرکٹرز کرتے ہیں میٹ اینڈ گریٹ کے لیے, وہ اپنے انسٹا پہ اپنے سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں. ہاں, رائٹرز کرتے ہیں, ایکٹرز کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز کرتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے؟ تو یہ اگر مرد کرے میٹ اینڈ گریٹ تو اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک کوئی عورت میٹ اینڈ گریٹ کر رہی ہے تو واز شی آسکنگ فار اٹ. بھائی یہ کیا کس قسم کے سوال ہی عجیب ہے جو آپ نے بات کی کہ میرا جسم میری مرضی, کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی آپ کو کہ کیوں لوگ اتنا افینڈ ہوتے ہیں. وہی بات یہاں پر بھی یہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ آ کر ہمیں ملیں, ادھر ایک پبلک پلیس ہے, تو کیا اس کے ساتھ پھر یہی ہوگا؟ اور یہ ایک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور یہ خواتین جو ہیں, خواتین اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ جو ایک سیکشل ہراسمنٹ, سیکشل اسالٹ, انوانٹیڈ ٹچ, جنسی تشدد, ریپ تو بہت اس کی وہ ایکسٹریم فارم ہے. کچھ بھی ایسا آپ کے اوپر, آپ کو کوئی ہاتھ لگا دے, آپ کے اوپر جس طرح کوئی بات کرتا ہے, یا آپ کو, ہم تو بازار میں چلتے ہوئے بھی 10 دفعہ ہوتا ہے کہ کسی نے ادھر سے مارا ہاتھ, کسی نے ادھر سے کیا, ہماری رضامندی نہیں تھی اس میں, تو وہ ایک جرم ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ چیز یہاں مردوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا وہ سمجھتے کہ ان کا حق ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہر بات کے اندر زنا لے آتے ہیں, کہ اگر کوئی کنسینٹ کی عورت بات کریے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے,
اور وہ یہاں پر فحاشی پھیلانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ. نہیں, کنسینٹ کا مطلب ہے کہ میری اگر رضامندی نہیں ہے تو آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, چھو بھی نہیں سکتے. اس میں ایک اور بات, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تو اس نے ہاں کہا تھا, اب کیوں نہ کہہ رہی ہے, تو یہ بھی ذرا سمجھانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ کنسینٹ کبھی بھی آپ واپس لے سکتی ہے ایک عورت. یہ نہیں کہ اگر اس نے ابھی ہاں کہا ہے بعد میں منع کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہ شاید کنسینٹ ہے. اچھا, اقوام متحدہ نے, یونائٹڈ نیشنز نے ایک گرافک بھی بنایا تھا اس کے لیے سمجھانے کے لیے مردوں کو, کیونکہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے, نہیں سمجھ آتی کنسینٹ کیا ہے. انہوں نے گرافک بنایا تھا سمجھانے کے لیے کہ کنسینٹ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا اگر ایک لڑکی نے کوئی بھی کپڑے پہنے ہو, منی اسکرٹ, جینز, کچھ بھی پہنا ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کنسینٹ دے رہی ہے. اگر وہ خاموش ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آپ کو کنسینٹ دے رہی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آپ کو کنسینٹ دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے جو میرے خیال سے ہم وہ گرافک کا لنک بھی آپ کو دے دیں گے, اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. زبردستی کسی کو ہاں اس سے کہلوانا یہ بھی کنسینٹ نہیں ہے. ایک کنسینٹ ایک بڑا بیسک رائٹ ہوتا ہے ہر انسان کا, اور اس کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. مجھے اس میں جو میمن نے بات کی تھی نا ویسٹرن والی, سے مجھے لگتا ہے جب ریما نے ابھی ٹویٹ کی تھی تو ریما کے خلاف ایک پوری کیمپین چل پڑی تھی. اس طرح ماریہ میمن نے اپنے شو پہ بولا تھا تو ان کے خلاف بھی پوری چل کے آپ لوگ ویسٹرن ایجنڈا پہ, آپ تو زنا کو کرنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اکثر ہمارے کامنٹس میں ہم چاروں کو کبھی کبھار کچھ لوگ آ کے نا غلط سے لفظ کہہ جاتے ہیں, تو ہم نے کون سے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا ہم نے کیا کیا ہوتا ہے, ہم صرف بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بولنا بھی برا لگتا ہے. تو وہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہو گیا. کہاں ہم نے جینس پہنی ہوئی ہے, کسی نے کیا پہنا ہوا ہے, پہنی بھی ہو نتاشا, آپ نے پہنی بھی ہو لیکن نہیں بھی کی نا, نہیں بھی کی ہوئی, تو تب بھی آپ کا تو برا کیا لگ رہا ہے ایک بولنا, کیونکہ ہماری اجازت کے بغیر بول رہی ہیں, ہماری مرضی کو نہیں اچھی لگ رہی, ہمارے دماغ اپنوں پہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ان کا بولنا, تو یہ بھی ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. تو ہر وہ چیز جو ان کو نہیں پسند آتی اور یا ہر وہ چیز جو ان کو مردوں کو نہیں بھاتی وہ ویسٹرن ایجنڈا بن جاتا ہے. کوئی ہر وہ ایسی چیز جس میں عورت کو ایک چھوٹا سا یہ رائٹ دے دیا جائے کہ وہ ان کی مرضی سے علیحدہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. عورتوں کا حقوق کی بات, یعنی اپنے حق کی بات کرنا, وہ کوئی ایجنڈا ویسٹرن ایجنڈا. اچھا, جو مرد حضرات کنسینٹ کو سیریسلی نہیں لیں گے, آپ اپنے ساتھ ہی برا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے قوانین میں کنسینٹ جو ہے وہ موجود ہے. کنسینٹ کے بغیر کسی کے ساتھ جنسی رشتہ اگر آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ چاہے ہم لوگ بات کریں, آپ کو اچھی لگے نہ لگے, ہمارے قوانین بھی اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں. کچھ لینگویج پہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی. ہمیں ریپ کو جنسی تشدد, اسالٹ کو جنسی تشدد کہنے کی عادت بنانی چاہیے. اکثر میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں زیادتی ہے, عزت لٹ گئی, زبردستی ہو گئی. یہ سب جو الفاظ ہیں یہ اسی ایک جو سوچ ہے نا اس کو ہی پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جیسے وائلنس نہیں ہے ریپ. اور میرا خیال ہے بچوں کو اسکولوں میں بہت ینگ عمر سے بچیوں دونوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کنسینٹ کا مطلب کیا ہے, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں آپ 4 گالیاں نکال دیں, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز آپ چلا دیں, اب خواتین جو ہیں وہ چپ نہیں بیٹھیں گی. اب آپ اس طرح کے جو پریجوڈسز ہیں کہ کنسینٹ کا کوئی معنی نہیں ہے, خود مرد بتائیں گے کہ کنسینٹ ہے کہ نہیں, خواتین نہیں بتا سکیں گی, اب یہ نہیں چلے گا. خواتین بولیں گی اور جو کنسینٹ کو اگنور کرے گا وہ خود ہی بعد میں میرا خیال ہے پچھتائے گا. تو کنسینٹ ہر کتاب میں, سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں, اس پہ رکھیے چیپٹرز کنسینٹ. ہاں رکھیں. کیا رکھے گی یہ حکومت؟ نہیں یا ویسے امید کر سکتے ہیں, میں بھی رکھ بھی لیں, اچھے کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے, اگر آپ کو کانسیپٹ جو ہے کنسینٹ کا کچھ سمجھ آیا ہے یا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہی اس کا مطلب ہے اور اس کو نہیں ڈسٹارٹ کرنا چاہیے, اس کے مطلب کو مروڑ توڑ کے نہیں پیش کرنا چاہیے, تو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل عورت کارڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہٹ کر دیں. نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. تھینک یو فار واچنگ.